Eid Mubarak. To wish you and your family Eid Mubarak. आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। Eid Mubarak. Eid Mubarak. दुनिया भर के अलग अलग मज़हब, कल्चर्स और इलाकों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम अपने काम और रोज़मर्रा की तकलीफ़ों को भूलकर खुशियाँ मनाते हैं। हर इलाके और मज़ाहिब में मनाई जाने वाली त्यौहार अपने पीछे एक तारीख़ और फ़लसफ़ा रखती है जो उस मज़हब और तहज़ीब के अक़ीदों की अक्कासी करती है, और ये त्यौहार ही किसी मज़हब और कौम की पहचान होती है। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन और दस्तूर ज़िंदगी का नाम है जिसकी अपनी तहज़ीब, सक़ाफ़त और त्यौहारें हैं। जो दस्तूर या त्यौहार किसी कौम की ख़ास पहचान हो, इस्लामी इस्तिलाह में इसे शायर कहते हैं। इस्लाम में शायर मुकर्रर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला को है, और अल्लाह ने खुद सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को त्यौहारों के दिन और इस्लामी त्यौहार मनाने का तरीका वही के ज़रिया बताया है। लिहाजा जब हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ मौजूद अहले मदीना और मुहाजिरीन को अल्लाह का ये हुक्म सुनाया कि अल्लाह ने तुम्हें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के 2 दिन खुशियाँ मनाने के लिए अता फरमाई हैं। ईद का लफ्ज़ ऊद से माकूज़ है जिसके माने लौटना है। चूँकि ये दिन मुसलमानों पर बार बार लौट कर आता है, इसलिए इसे ईद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन अपने मकबूल बंदों पर अपनी अनगिनत नेमतें और बरकतें लौटाता है। ईद उल फित्र अहले ईमान के लिए रमज़ानुल मुबारक की इबादत और रियाज़त का इनाम और अल्लाह की तरफ से एज़ाज़ व इकराम का दिन है जो मुस्लिम उम्मत की तौहीदी मिजाज का आईना दार है। रिवायतों के मुताबिक इस कायनात में खुशी और मुसर्रत से भरपूर त्यौहार का आगाज़ उस रोज़ से हुआ जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह के बारगाह में कबूल हुई थी। गोया ये इस कायनात की पहली ईद थी जिसकी खुशी हज़रत आदम और फरिश्तों ने मनाई थी। आसमानों में ईद के इस रात का नाम लैलतुल जायज़ा है, यानी इनामात की रात। इस ज़मीन पर दूसरी ईद उस वक्त मनाई गई जब बनी हाबील और बनी काबिल के दरमियान जंग का खात्मा हुआ था। तीसरी सबसे अजीम खुशी का दिन या ईद उस दिन हुई जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तूफ़ान से निजात मिली। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस रोज़ ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत इब्राहीम पर नमरूद की आग गुलजार बनी थी। जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए सबसे बड़ी ईद और खुशी का दिन उस दिन था जिस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे। इसी तरह हज़रत मूसा की कौम बनी इसराइल ने उस रोज़ ईद मनाई जिस दिन उन्हें फ़िरौन के मज़ालिम से नजात मिला और वो मिस्र से बाहर निकले। और ईसाइयों ने ईद का दिन उस दिन को मुकर्रर किया जिस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी। इसी तरह दुनिया की हर कौम, मज़हब और उम्मतों ने नए साल के आगाज़, नए मौसम की आमद, किसी बड़े मजहबी रहनुमा की पैदाइश या मौत या किसी ख़ास मजहबी मौके के दिन को अपने लिए सबसे अजीम खुशी का दिन या ईद के लिए मुकर्रर कर लिया। लिहाजा ईद का त्यौहार और तसव्वुर सिर्फ़ इस्लाम के अंदर ही मौजूद नहीं है, बल्कि हर कौम के लोग अपने अय्याम ईद को अपने अपने अक़ीदे, तसव्वुरात, रिवायात और रसूमात के मुताबिक मनाया करते थे और आज भी मनाते हैं। लेकिन दीन इस्लाम ने खुशी और मुसर्रत के इस त्यौहार को मनाने का जो पाक तरीका पेश किया है वो दूसरे कौमों की उन ईदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें लोग बदमस्ती में डूबने, नफ्सियाती ख्वाहिश पूरी करने, फहश आमाल अंजाम देने, हराम व कुफरिया रसूमात, घटिया तरीन काम और खिलाफ इखलाक चीज़ों को अंजाम देने को ईद करार देते थे और वो इसे ही खुशी मनाने का तरीका समझते थे।
اسلام کے اس پاک و بابرکت تہوار عید الفطر کی خاصیت اور انفرادیت سمجھنے کے لیے ہمیں ان گزشتہ امتوں اور قوموں کے عید منانے کے طریقوں کو جاننا ہوگا، جس کی اصلاح اور خاتمے کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کو عید جیسی عظیم دن سے نوازا۔ قدیم یونان میں سب سے بڑی عید یا تہوار کو ڈائنوسیا کہتے تھے۔ یہ تہوار زرخیزی کے دیوتا ڈائنیسس کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا تھا۔ دیہاتوں میں یہ عید سردیوں میں اور شہری علاقوں میں موسم بہار میں ہوتا تھا۔ ڈائونیسیا کی یہ عید انگوروں کی کاشت اور فصل کی کٹائی کے بعد شروع ہوتا، جس میں یونانی لوگ بے تحاشا شراب پیتے۔ شراب کے نشے میں آ کر یہ لوگ آپس میں خوب لڑائی جھگڑے کرتے، بعض اوقات بات تشدد اور مار پیٹ تک پہنچ جاتی۔ عبادت گاہوں کے باہر پجاری جانوروں کی قربانی دیتے، جس کا طریقہ نہایت ہی دردناک اور ظالمانہ تھا، جس میں قربانی کے بھیڑ یا بکریوں کو ڈنڈوں یا پتھروں سے پیٹا جاتا اور بعض دفعہ دیوتاؤں کو نظر کرنے کے لیے انہیں زندہ ہی جلا دیا جاتا۔ چونکہ ڈائنیسس قدیم یونان کے نزدیک جنسی عمل اور زرخیزی کا دیوتا تھا، لہذا یہ لوگ جنسی عمل کو رسومات اور عبادت کے طور پر انجام دیتے، اور عید کے دن خوبصورت عورتوں کے ساتھ مندروں میں رسمی زنا کیا جاتا۔ اس رسم کا فائدہ امیر طبقے کے شرفا اور مندروں کے پجاری و کاہن اٹھایا کرتے، اور عورتوں کے ساتھ نفسیاتی خواہش پوری کر کے انہیں یہ لوگ مذہبی فریضہ قرار دیتے۔ یونان کی خوبصورت عورتوں کے پاس اس ظلم کو سہنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور ان کی خوبصورتی ہی ان کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ پجاری اور پروہت لوگوں کو یہ بتایا کرتے کہ اس جنسی عمل کے بعد ہی ان کی فصلوں میں برکت اور مٹی میں زرخیزی آ سکتی ہے۔ ڈائنیسیا کے اس عید کے دن یونانی صبح سے شام تک شراب، رقص، موسیقی اور بدکاری کے رسومات سر انجام دیتے، اور عید کے تہوار کے نام پر یونان میں انسانی اخلاق کی گراوٹ اور ہر برے کام کی انتہا ہوتی۔ 2000 قبل از مسیح میں دنیا کی عظیم ترین قوموں میں ایک قوم شہر بابل کے لوگ سب سے بڑا تہوار یا عید اکیٹو کے نام سے منایا کرتے۔ اکیٹو ہر سال دیوتا مردوک کی تعظیم میں منایا جاتا، جو 12 روزہ جشن تھا۔ یہ عید نئے سال کے آغاز پر پورے بابل میں دھوم دھام سے منائی جاتی۔ بابلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس دن مردوک دیوتا کو جنگ میں فتح ملی تھی، لہذا وہ مردوک کے عظیم مجسمے کو سجایا کرتے، اور ہر علاقے اور گلی کوچوں میں چھوٹے مجسموں کو ہاتھوں میں لے کر جلوس نکالتے، جس میں موسیقی، رقص اور جشن شامل ہوتا۔ لیکن عید کے اس تہوار کے ایام میں بابلی لوگ ایسے رسومات انجام دیتے جو انسانیت سوز اور نہایت ہی دردناک تھیں۔ مثلاً بابل کے مندروں میں جانوروں کے ساتھ انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ جنگی قیدیوں، غلاموں اور غریب طبقے کے لوگوں کو دیوتاؤں کے لیے قربان کر دیا جاتا۔ عید کے دن پورے شہر میں نشہ اور بدکاری عام ہو جاتی، غریب اور دبے کچلے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی، اور اکیٹو کے اس جشن کے نام پر افراتفری اور بے ترتیبی دیکھنے کو ملتی۔ قدیم ہندوستان کی بات کریں تو ہندو مت کے اندر 6 تہواروں کو ہندوؤں کی سب سے بڑی عید کہا جا سکتا ہے، جن میں ہولی، دیوالی اور مہا کمبھ میلہ شامل ہے۔ ہولی قدیم ہندوستان میں ہزاروں سال سے منائی جانے والی خوشیوں اور رنگوں کی تہوار ہے، جسے فصل کی کٹائی کے وقت موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے، جس کا تعلق ہرانیہ کشپ کی کہانی سے ہے۔ ہولی کا یہ قدیم ہندوستانی تہوار اپنے اندر بے شمار منفی اور برا پہلو رکھتا تھا، جس میں خوشی و مسرت کے نام پر ایک دوسرے پر رنگین پاؤڈر اور پانی پھینکا جاتا۔ تہوار کے دن لوگ نشہ آور مشروب، خاص طور پر بھنگ پیتے، اور ہولی کا یہ تہوار ہمیشہ سے خواتین کو ہراساں اور پریشان کرنے کے لیے بدنام رہا، اور بعض اوقات تو ان پر حملے بھی ہوتے۔ قدیم ہندوستان کے اس تہوار میں رنگوں میں کیمیکلز کا استعمال، جائیداد کو تباہ و برباد کرنا اور تہوار کے نام پر چھوٹی ذات اور نسل کے لوگوں کو پریشان کرنے کے بے شمار حادثے ملتے ہیں۔
برٹشرز کے لکھے گئے تاریخی ریکارڈز میں بھی راجہ مہاراجاؤں کا نچلے طبقے کی عورتوں کے ساتھ ہولی کے اس تہوار میں عصمت دری کرنے کے حادثات لکھے گئے ہیں۔ ہولی کے اس تہوار میں اس طرح کے حادثات و واقعات آج بھی ہر سال عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہندوؤں کی دوسری بڑی یوم عید دیوالی کے تہوار کو کہا جا سکتا ہے، جو بے شمار خرافاتوں سے بھری تھی۔ دیوالی کا تعلق قدیم ہندوستان میں بہت زیادہ جوا کھیلنے اور شراب نوشی سے تھا، جس میں خوب آتش بازیاں کی جاتی اور اکثر پٹاخوں کی وجہ سے حادثات بھی ہو جایا کرتی۔ جبکہ ہر 12 سالوں بعد کمبھ میلہ نامی تہوار ہندو مت کے دریائے گنگا میں نہانے کی مقدس رسم مانی جاتی ہے، جس میں منفرد رسم و رواج شامل ہے۔ قدیم زمانے سے ہی کمبھ میلہ اکثر ہجوم اور بھگدڑ سے ہونے والی موتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ندی کے ایک ہی کنارے پر بیمار اور وبائی امراض شخص کے نہانے کی وجہ سے ہیضہ، پیچس اور چیچک جیسی بیماریاں عام ہو جایا کرتیں۔ وہیں ہجوم اور صاف صفائی کی صحیح انتظام نہ ہونا بھی اس میلے کا ایک منفی پہلو ہے۔ اس میلے کے ہجوم میں جنسی ہراسانی حملے اور خواتین و بچوں کو اغوا کرنے کے بھی رپورٹ درج کیے گئے۔ نہاتے وقت خواتین کے لیے الگ سہولت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے کئی جرائم اور حادثے نے جنم لیا، جو اس دفعہ 2024 میں لگنے والی ہندوستان میں کمبھ میلے کی خبریں اور رپورٹس میں صاف دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہودیت کی بات کریں تو یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے ہی بہت سارے خود ساختہ عیدیں گھڑ لی تھیں، جن میں پیساک، کپور اور سوکت شامل تھا۔ جبکہ انہیں اللہ کی طرف سے یوم سبت کا جو خاص دن عطا ہوا، انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ اپنے ایجاد کردہ عیدوں کے دن وہ طرح طرح کے خرافات کرتے اور بدعتیں ایجاد کر لیتے۔ جبکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید کا دن بنا دیا، جس کے متعلق کوئی تاریخی شواہد کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ 5ویں صدی میں عیسائیوں نے یورپ کے جادوگروں اور کاہنوں کی ایک تہوار کو عیسائیت میں شامل کر لیا، جسے آج ہیلوئین کہا جاتا ہے، اور جس میں وہ کھلے عام شیطانی لباس پہننے، ماسک پہننے اور حرکتیں کرنے کو مذہبی رسومات سمجھتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم و مذہب کے لوگ جب عید اور تہواروں کے نام پر طرح طرح کی برائیاں اور بدفعلیاں کر رہے تھے، اس وقت 6 صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، لیکن حضور نے نہ ہی ہجرت کے واقعہ کو عید کا دن قرار دیا، نہ کسی خاص غزوہ میں فتح کے دن کو عید کا دن مانا، نہ ہی اپنی پیدائش یا کسی خاص واقعے کے دن کو عید کا درجہ دیا، بلکہ اسلام میں جس دن کو عید کے لیے مقرر کیا گیا، اس دن کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ وابستہ نہیں تھا جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو چکا ہو۔ اس کے بجائے ایسی عبادت کا مکمل ہونے کے دن کو عید قرار دیا گیا جو ہر سال پیش آئے گی، یعنی رمضان المبارک کے روزے کے اختتام کے بعد، اور یہ عید اس عبادت کے انعام و خوشی کا دن مانا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دین اسلام میں عید کے دن کو خاص کیا، بلکہ گزشتہ قوم عید اور تہواروں کے نام پر جو گناہ، بدعات، خرافات اور حرام کام کیا کرتے تھے، حضور نے ان تمام چیزوں کا رد کر دیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام سے 2 عیدیں منایا کرتے تھے، جن میں وہ طرح طرح کے کھیل کھیلتے، ناچتے، گاتے اور دوسری قوموں کی طرح گناہ کے کام کرتے، جسے وہ یوم السبا کہتے تھے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت کے کھیل کھیلتے ہیں اور یہ ہمارا قدیم عید کا تہوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اللہ نے ان 2 تہواروں کے بدلے ان سے بہتر 2 عیدیں مقرر کر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام میں عید کا فلسفہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے گزشتہ امتوں اور قوموں کے عید کے دنوں میں کی جانے والی تمام تر جاہلانہ رسومات، بے حیائی اور خرافات کو سرے سے ختم کرنے کا اعلان کیا،
آج بھی جہاں مختلف مذاہب کے عیدیں اور تہواریں اپنے ساتھ بے شمار برائیاں، کفر، بدعمالیاں اور گندگی لے کر آتی ہیں، وہیں ہمارا دین اسلام پاک اور خوبصورت دین ہے جو ان 2 عیدوں میں ہمیں غسل کرنے، میٹھی چیز کھانے، عطر اور خوشبو لگانے، نماز ادا کرنے، صاف ستھرے کپڑے پہننے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور صدقہ فطر دے کر تہوار منانے کا ہمیں ایک بہترین اور خوبصورت طریقہ سکھاتی ہے۔